आज की शाम में मैं सब सुनने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज का मौजू मेरा सबसे पसंदीदा मौजू है। उम्मीद करता हूँ सब सुनने वाले लोग भी मेरे साथ गुफ्तगू का लुत्फ़ उठाएंगे। कई सालों से और कई सदियों से बहुत से मज़ाहब इस दुनिया में लोगों ने बनाए। मज़हब का ताल्लुक़ किसी नस्ल या कौम से नहीं होता, बल्कि किसी भी कौम, किसी भी नस्ल का इंसान उस मज़हब में ज़रूर दाखिल हो सकता है। और आज इस टॉपिक के शुरू में मैं दुआ गो रहूँगा कि उन सब लोगों के लिए जिन लोगों ने अब तक हकीकी खुदा को और हकीकी उस हस्ती को कबूल नहीं किया, जिसे कबूल करने से और जिसने लोगों के लिए, बनी नौ इंसान के लिए अपनी जान को कुर्बान किया, तो मेरी दुआ है कि वो सब लोग उस पर ईमान लाएं और अपनी ज़िंदगी को उस आग से बचा सकें जो शैतान के लोगों के लिए तैयार की गई है। चूँकि आज का मौजू सलामती के हवाले से है कि इस्लाम और मसीहियत में किस कदर सलामती हमें मिलती है। दीन इस्लाम के मानने वाले यानी मुसलमान इस बात का इजहार करते हैं कि इस्लाम सलामती का मज़हब है और अमन का दीन है, और बहुत सी ऐसी बातें और कहानियाँ जो हमें सुनाई जाती हैं कि जिससे लगे कि इस्लाम में वाकई ही अमन है और ये वाकई ही सलामती का मज़हब है। लेकिन जब बानी इस्लाम यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी ज़िंदगी के हवाल पर गौर किया जाए, और फिर उनके बाद यही नहीं, उन तक ही नहीं बल्कि उनके बाद जो आने वाले जो खुलफाए राशिदीन जिनको कहा जाता है, फिर उसके बाद जितने भी नामवर लोग गुज़रे इस्लाम में, उनकी बात की जाए तो उन सब लोगों ने, जितने भी इस्लाम के ठेकेदार थे, दीन इस्लाम के जो ठेकेदार थे, इन सब ने इस्लाम की खातिर और लोगों को मनवाने के लिए कई जंगें और कत्लो क़िताल, लोगों को मारा, लूटा, उनको कैदी बनाया, उनको असीर किया, ये सारे काम उन्होंने किए। बल्कि यहाँ तक कि हज़रत मोहम्मद ने ख़ुद कई जंगें लड़ी और उन लोगों के ख़िलाफ़ लड़ी जो मुसलमान नहीं थे, और कुरान मजीद में उन्हें मुशरिकीन के नाम से जाना जाता है, जिन्हें हम मुशरिकीन मक्का भी कहते हैं उस वक्त के हिसाब से। बल्कि कुरान में वाज़ेह आयत मौजूद हैं जिनमें मुशरिकों के ख़िलाफ़ जिहाद करने का हुक्म दिया गया। अब सूरह तौबा की यानी 9 नंबर सूरत की 5 नंबर आयत पढ़ें तो इसमें हुक्म है कि मुशरिकीन जहाँ मिले उन्हें मार डालो, उनकी गात लगाओ, उनको बांध दो। ये कुरान की आयत है। और मैं ये एक भी जो बात है वो मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। जितनी भी बातें आपको बाहवाला मिलेंगी और आप खुद ब खुद गौर करेंगे, जितने भी सुनने वाले लोग हैं वो गौर करेंगे कि ये बातें किस हद तक सच्ची हैं। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, बाकायदा कुरान का अल्लाह हुक्म दे रहा है कि मुशरिकों को कत्ल कर दो, और ये हमें मेयार दिखाया जा रहा है जो दीन इस्लामती की जो है सलामती का मेयार जो दिखाया जा रहा है। और कत्ल जो है, आप ये अंदाज़ा लगाएं कि उन मुशरिकों को कत्ल इसलिए करना है कि वो तौबा नहीं कर रहे थे, हालांकि उनको तौबा करवाने के लिए और भी बहुत से ऐसे जो थे रास्ते हो सकते थे। हलीमी का रास्ता भी हो सकता था, इसके अलावा भी और रास्ते हो सकते थे, ना कि उन्हें जान से कत्ल कर दिया जाए, मार दिया जाए। और ये मेयार जो है हमें सामने नज़र आ रहा है। आप सब जानते हैं, अगर हम तारीख़ पढ़ें, इस्लामी लिटरेचर पढ़ें, तो उसमें हमें नज़र आता है कि कितनी जंगें हुई इस्लाम के दौर में, जब से शुरू हुआ इस्लाम। और उसके बाद कई हज़ारों की तादाद में जो है वो लोग मारे जाते रहे उन जंगों में। और ये सारा जंग की जो सूरत हाल थी, जो जंग जो होती थी उस वक्त में, तो वो जो उस वक्त के लोग थे वो ये जंगें इस्लाम के नाम पर, हम जितने भी ग़ज़वे पढ़ते हैं वो सारे इस्लाम के नाम पर किए गए। जितनी जंगें की गई, हज़रत मोहम्मद जो ख़ुद जंगें लड़ी, वो सारी की सारी इस्लाम के नाम पर की गई, और इसलिए की गई ताकि लोग जो हैं वो तौबा कर लें।
لوگوں کو قتل کیا گیا تاکہ وہ لوگ توبہ کر لیں۔ بھئی یہ کون سا طریقہ کار ہے لوگوں کو توبہ کروانے کا؟ اور اس کے بعد یہاں تک نہیں، آپ دیکھیں آج جو ہو رہا ہے، جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں وہاں آپ کو دہشت گردی ملے گی، بلکہ جہاں کہیں کوئی حملہ ہو جائے، کوئی دھماکہ ہو جائے، وہاں اس کے پیچھے جو ہے آپ کو بڑی بڑی داڑھیوں والے ملیں گے، اور دہشت گردی میں ان کا نام لسٹ کے ٹاپ پر ہوگا، یہ ہم سبھی جانتے ہیں۔ اور آپ خود دیکھیں کہ کتنے ایسے ملک ہیں جنہوں نے ایسے لوگوں کو، خاص طور پر اسلام کے رہنماؤں کو، اپنے ملکوں میں انٹری ان کی جو ہے وہ بند کی ہے۔ کس وجہ سے کی ہے؟ اسی وجہ سے کی ہے کیونکہ جہاں وہ ہوں گے وہاں دہشت گردی تو ہونی ہی ہونی ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے ہم تو کبھی بھی محفوظ نہیں رہ سکتے۔ آج بھی جب جس کا دل کرتا ہے وہ کسی بھی غیر مسلم پر گستاخی رسول لگاتا ہے، اسے مار دیتا ہے اور نعرہ لگاتا ہے اللہ اکبر کا، اور بس لوگوں کو اسی بنا پر، اسی جو ہے بات کے جو ہے لیے قتل کرتے جا رہے ہیں اور نعرہ لگاتے ہیں اللہ اکبر کا۔ یہ جو ہے میں آپ کو ایک معیار بتا رہا ہوں، ایک سچویشن بتا رہا ہوں کہ جس کے لیے سارا کام کیا جاتا ہے۔ کتنے ایسے واقعات ہیں جو آئے دن جو ہے وہ غیر مسلموں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ابھی آپ اندازہ لگائیں کہ جو ابھی یہ جنگ ہو رہی ہے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان میں، جس کا حماس نے جو ہے وہ شروعات کی اس کی، تو حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا اور وہاں جا کر بچوں عورتوں کو گولیاں ماری اور کچھ لوگوں کو بندی بنایا۔ اب اس کے بعد اسرائیل نے جو پلٹ کر وار کیے اور پھر اس نے فلسطین کا نقصان کیا۔ اب لوگ کہتے ہیں، مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں، ابھی مسلمان کہتے ہیں کہ اسرائیل کافر ہے، جلاد ہے، اور وہ فلسطین پر حملہ کر رہا ہے، عورتوں کو مار رہا ہے، بچوں کو مار رہا ہے۔ اس سے تھوڑی دیر اگر ہم پہلے دیکھیں تو جب روس نے یوکرین پر حملے کیے، روس ایک اسلامی ملک ہے نا، روس نے جب یوکرین پر حملے کیے تب مسلمان جو تھے، جو یہ تمام باتیں کرنے والے تھے، جو یہ سبق دینے والے تھے کہ ابھی اسرائیل بچوں کو مار رہا ہے، عورتوں کو مار رہا ہے، اچھا تب ان کی آوازیں کہاں تھیں؟ تب ان کی آوازیں کس قدر بلند تھی یا وہ دھیمی تھی اس بات کے لیے کہ روس جو ہے وہ یوکرین میں بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو مار رہا ہے؟ تب میرے نہیں خیال میں کہ تب کسی نے، بلکہ وہ سوچتے ہوں گے کہ یہ اچھا کر رہا ہے، یہ کافروں کو مار رہا ہے، کیونکہ وہ غیر مسلم ہے اس لیے وہ کافروں کو مار رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ نبی کا حکم ہے، یہ نبی کے ماننے والوں کے طریقہ کار ہیں، اور ابھی تک یہی چلتا آ رہا ہے۔ تب میرے نہیں خیال میں کہ یوکرین پر کسی نے ماتم کیا ہو کہ یوکرین میں بچے مر رہے ہیں، عورتیں مر رہی ہیں، لیکن فلسطین کی، حالانکہ فلسطین کے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، فلسطین کہ ان معصوم بچوں کا کوئی جو ہے وہ دوش نہیں ہے، ان عورتوں کا کوئی دوش نہیں ہے، ان بزرگوں کا کوئی دوش نہیں ہے، نہتے مارے جا رہے ہیں، لیکن کیوں مارے جا رہے ہیں؟ ان کی دہشت گردیوں کی وجہ سے۔ میرے نہیں خیال میں کہ اسلام کے نام پر کوئی بھی اچھا کام کیا جاتا ہے۔ اسلام کے نام پر صرف اور صرف دہشت گردوں کو پالا جاتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ماریں، اور کس کے لیے ماریں؟ تاکہ وہ توبہ کر لیں۔ اور یہ ایک انسانی سوچ پر یہ بات قطعاً نہیں پوری اترتی کہ توبہ کروانے کے لیے، اللہ تعالیٰ توبہ کروانے کے لیے لوگوں کو مارتا پھرے، تو پھر اس نے پیدا ہی کیوں کیا؟ جب ان کو توبہ کروانے کے لیے مارتا پھر رہا ہے تو پھر پیدا ہی کیوں کرتا؟ لیکن اس سب کے بیچ نقصان ان لوگوں کا ہو رہا ہے جو معصوم ہیں، جو بچے معصوم ہیں اور جو عورتیں معصوم ہیں، وہ بے شک یوکرین کی ہوں، بے شک فلسطین کی ہوں، نقصان ان کا ہو رہا ہے جو نہتے ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ پوری دنیا میں کہیں بھی کسی کونے میں بھی کوئی ایسا عمل ہو جائے، کوئی دھماکہ ہو، تو اس کا صحرا جو ہے وہ مسلمان علماء، جو ایسے لیڈر ہیں، جو خطرناک لیڈر ہیں، جن کو میں ان کو خطرناک لیڈر کہہ سکتا ہوں، کیونکہ یہ واقعی ہی دنیا میں جو ہے وہ دہشت گردی کو پھیلانے والے ہیں، اس کا صحرا مسلمانوں کے سپرد ہی ہوتا ہے۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ اسلام سلامتی کا مذہب ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ بھئی ساری دنیا جو ہے وہ جاننے لگی اب کہ اسلام جو ہے وہ کس قدر سلامتی کا مذہب ہے۔
اسلام کے نام پر لوگوں کو جلا دیتے ہو، اسلام کے نام پر جو ہے لوگوں کے گھر جو ہے وہ ان کو آگ لگاتے ہو، اسلام اور قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کو بھگاتے ہو۔ لیکن مسیحیت یہ سب نہیں سکھاتی، مسیحیت جو ہے یہ سب نہیں سکھاتی، برعکس دین اسلام کے مسیحیت جو ہے یہ سب نہیں سکھاتی۔ نہ سیدنا مسیح نے لوگوں کو ایسا سکھایا، سیدنا مسیح نے تو اپنی پوری زندگی حلیم بن کر گزار دی، لوگوں کو اچھا کرنے میں گزار دی، ان کو شفا دینے میں گزار دی۔ اس نے تو فرمایا کہ کوئی ایک گال پر تمہیں اگر تھپڑ مارتا ہے تو دوسرا گال بھی اس کی طرف کر دو، یعنی اس قدر حلیمی کا درس دیا۔ بائبل تو کہتی ہے کہ سلامتی لے کر جو ہے وہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ سلامتی لے کر آئے۔ قرآن مجید میں سورہ مریم کی 33 نمبر آیت میں عیسیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں پیدا ہونے سے مرنے تک اور پھر واپس آنے تک سلامتی ہوں۔ یہ قرآن مجید کی بات ہے کہ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ ابھی چھوٹے ہی تھے اور تب فرما رہے ہیں کہ میں پیدا ہونے سے مرنے تک اور پھر واپس آنے تک سلامتی ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو اپنی زندگی میں کبھی بھی بائبل کے نام پر یا مسیحیت کے نام پر قتل نہیں کیا اور نہ اپنے پیروکاروں کو ایسا درس دیا۔ آج بھی اگر آپ کہیں بھی مسیح کے ماننے والے جو ہیں وہ آپ دیکھیں تو وہ کسی کو بھی منہ اٹھا کر لوگوں کو قتل نہیں کرتے، بائبل کے نام پر لوگوں کو جلاتے نہیں، مسیحیت کے نام پر کسی کی گردن نہیں کاٹتے، وہ سر تن سے جدا نامی نعرہ نہیں لگاتے، بلکہ جیسا عیسیٰ نے انہیں سکھایا اور کر کے بتایا ویسا ہی وہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہیں بھی، یہ میں کوئی ایویں بات نہیں کر رہا کہ میں کوئی بات کر رہا ہوں جو کوئی نہیں جانتا، یہ پوری دنیا جانتی ہے اور ہر بندہ جانتا ہے کہ کوئی بھی جو ہے مسیحیت کو ماننے والا کوئی بھی شخص ایسے نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں مولانا مسیح نے تو اپنی جان جو ہے وہ بنی نوع انسان کے لیے قربان کر دی، اس سے بڑی قربانی اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس سے بڑی سلامتی اور کیا ہو سکتی ہے لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے، اس سے بڑی سلامتی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اس نے لوگوں کو بچانے کے لیے کسی کی جان نہیں لی بلکہ اپنی جان دے دی۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور یہ نوٹ کرنے والی بات ہے، جتنے بھی سننے والے ہیں یہ بات نوٹ کریں۔ لوگوں کو بچانے کے لیے، یعنی لوگوں کی مغفرت کے لیے، ان کی توبہ کے لیے، ان کے گناہوں کی معافی کے لیے اس نے کسی کی جان نہیں لی، نہ کسی کی جان لینے کا حکم دیا، بلکہ اپنی جان دی تاکہ لوگ جو ہیں وہ گناہوں سے نجات حاصل کریں۔ قرآن 9:5 میں تو حکم ہوا ہے کہ وہ توبہ نہ کریں تو مار دو۔ یہاں عیسیٰ نے توبہ کروانے اور لوگوں کی جانوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے کسی بے قصور کی جان لینے کا تو فیصلہ نہیں کیا، بلکہ وہ فیصلہ کیا کہ اپنی جان قربان کر دیجیے۔ بے شک وہ خدا کا منصوبہ تھا، بلکہ اس نے گناہوں کے لیے اپنی جان دے دی۔ یہ ہے اصل سلامتی۔ پوری دنیا میں مسیحیت کے نام پر لوگوں کے جسموں پر بم لگا کر نہیں دیے جاتے کہ جاؤ جہاد کرو اور مشرکین مکہ میں جاؤ ان کو مارو۔ مسیحیت کے نام پر لوگ دہشت گرد نہیں بنایا جاتا۔ آج بھی وہ لوگ جو علم دوست ہیں، جو علم رکھتے ہیں، اور بہت سے ایسے میرے مسلمان دوست ہیں، میرے مسلمان بھائی ہیں جو علم رکھتے ہیں، جو بات کو سمجھتے ہیں، تو میں ان کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ وہ بات کو سمجھتے ہیں۔ اصل میں یہ میں تمام باتیں ان لوگوں کے لیے کر رہا ہوں جو جاننا چاہتے ہیں اور جو سمجھتے ہیں باتوں کو، جو شعور رکھتے ہیں سمجھنے کا، وہ اصل حقیقت کو جانیں اور جو اصلی پیشوا ہے اس کے پیچھے چلیں اور دیکھیں کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ قرآن مجید میں میں نے جو جتنے بھی پہلے ٹاپکس جو ہیں وہ ریکارڈ کروائے، ان سب میں میں نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ قرآن حضرت عیسیٰ اور ان کے علاوہ جو نبی تھے ان کے بارے میں کیا کیا بیان کرتا ہے۔ اس قدر اعلیٰ شان رکھنے والی شخصیت یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کے آنے اور ان کی تعلیم کے بعد کسی اور نبی اور ایسے انسان جو لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دے، ان کی ہمیں کیا ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ مجھے کومنٹ میں بہت سی باتیں کہتے ہیں، لیکن میرے بھائی سچ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ سچ جانیں، آپ جو بھی پڑھتے ہیں اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں،
نہ کہ کسی کے بتانے پر چلیں. آپ خود اس کو دیکھیں، خود پرکھیں کہ آخر اس میں کیا لکھا ہے. تو یہ تمام باتیں میرے ان لوگوں سے ہیں جو شعور رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، اور وہ روحانی پیشوا جو حقیقت میں واقعی ہی پیشوا کہلانے کے لائق ہے، اس کو